नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आपको आज के मौजू से जोड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। जैसा हम यहाँ काम करेंगे उसकी जज़ा आखिरत में वैसी ही पाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सारी बातें हम दानिश्वरों से सुनते रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि ये जो जज़ा और सज़ा का फ़ैसला है ये आखिरत पर ही मौकूफ़ नहीं रहता, बल्कि हमारे बहुत से आमाल ऐसे हैं जिनकी सज़ा इस दुनिया में भी मिलती है, जिनकी जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है। और ये दुख दर्द ही अगर हम बीज इस दुनिया में बोते हैं तो इनकी फसल कभी कभी इस दुनिया में भी काश्त करनी पड़ती है। आखिरत का मामला तो बहुत आगे और दूर की बात है। नज़ीर अकबर आबादी ने बड़ी प्यारी एक नज़्म लिखी है जिसका उन्वान हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। वो कहते हैं कि कलजुग नहीं करजुग है ये, कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात दे। मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले, आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले। तो मुकाफ़ात अमल ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है और उस पर इंशाअल्लाह हम मजाज साहब से तफसीली रहनुमाई लेंगे कि अपने किए गए कामों की जज़ा या सज़ा इस दुनिया में भी मिलती है, कैसे मिलती है, किस रूप में मिलती है, कब मिलती है और कैसे हम उस चीज़ से बाखबर रहते हुए अपने अमाल को दुरुस्त करें। मजाज साहब तो सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुकाफ़ात अमल ये इंग्लिश में लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट कहलाता है। जो आपने शुरू में मिसालें दी हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हदीस पाक आपने पेश कर दी, दुनिया आखिरत की खेती है। असल में ज़िंदगी का मामला है कि जहाँ हम यहाँ जो जो अमल करेंगे उनका बदला कुछ का यहाँ मिलता है, वैसे ज़्यादातर का बदला आखिरत में हमें मिलेगा। ज़िंदगी का मामला है कि बहुत आगे तक, मौत के बाद तक हमें इसका बदले का इंतज़ार करना है। असल में ये कोई की आवाज़ की तरह समझें आप इस कायनात को, कि आप जो आवाज़ देंगे वो लौट के आती है। जैसे दीवार पे गेंद मारेंगे तो गेंद पलट के आपके पास आएगी। आप यहाँ लोगों को अजियतें देंगे, यहाँ एक्सप्लॉइट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जन्नत मिल जाए। हम यहाँ लोगों में दुश्मनियाँ बांटें और हमें दोस्ती मिल जाए, दोस्ती की तवक्को करो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ अमाल करेंगे, अमाल अगर अबू जहल वाले होंगे तो हमारी आखिरत भी अबू जहल की होगी, और अगर अमाल हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होंगे, सहाबा इकराम के ताबे होंगे, तो लाजमी हमारी आखिरत भी उनके साथ होगी। यह है असल में मुकाफ़ात अमल, कि हम यहाँ पे जो जो करेंगे उसका बदला हमें कुछ का यहाँ मिलेगा और बाकी का आखिरत में मिलेगा। आप यहाँ मखलूक में आसानियाँ बाँटें, सुकून बाँटें, तो आपको वही पलट के मिलेगा। रिज़्क़ की तंगी हो, आप रिज़्क़ बांट के देख लें, पलट के आ जाएगा। तो ये अल्लाह की तरफ से ऐसा कानून है, हर चीज़ का नतीजा बरामद होता है। इसी कानून के तहत पूरी कायनात चल रही है कि आप यहाँ से जो जो लोगों में चीज़ें बांटेंगे मखलूक में, वही आपको। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे, सूरह इब्राहीम 7 नंबर आयत है शायद, तो मैं उनमें लाज़मन इजाफा कर दूंगा। जी, हर हाल में इजाफा कर दूंगा। मतलब ये देखिए कि हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्तों के साथ जोड़ा हुआ है। ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। अब हम अपने अमाल पे नज़र डालें कि हम कितने अमाल आखिरत के लिए कर रहे हैं। और या आप ये देखें कि अगर हम यहाँ सिर्फ ज़िंदगी नोट कमाने के चक्कर में लगाए रखें, आखिरत की कोई फ़िक्र ना हो, तो क्या आखिरत हमारी समझ जाएगी? हम अपने बच्चों को खुराफाती स्कूलों में दाखिल करके उन्हें चाहेंगे पक्के सच्चे मोमिन हो जाए, कैसे हो जाएगा?
جو آپ انہیں فیڈ کر رہے ہیں، جو آپ کا ان پٹ ہوگا وہی تو آؤٹ پٹ ہوگا. آپ اپنے بچوں کو مومن اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بچپن سے ان کی تربیت کرنی پڑے گی. یہ ہے مکافات عمل کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ کاٹیں گے. یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات کو ماننے کو آمادہ نہیں ہے، اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے. ان کو یہ احساس دلائیں تو کیسے دلائیں؟ اصل میں یہ تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. آپ کوئی بھی انسان ہو، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، جو اللہ رب العزت کے قانون ہے، اگر کوئی ٹرین کے آگے کھڑا ہوا ہر حال میں کٹے گا، نہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ نیک ہے یا بد ہے. یہ قانون اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے. تو انہیں تو رات دن یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا، مان لو چاقو کا غلط استعمال کیا، ہاتھ کٹ گیا. تو یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قانون کے تحت دنیا کو چلایا ہوا ہے. یہ تو جھنجھوڑتا بھی رہتا ہے اللہ، بیچ بیچ میں کچھ اس طرح کی ایکسیڈنٹل چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جو لوگوں کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں. وہاں ہمیں پلٹنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، گناہ میں لذت رکھی ہے اللہ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توبہ رکھ دی. آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ دوائی کھاتے ہیں. بیماری جو ہے وہ گناہ ہے اور دوا جو ہے وہ توبہ ہے. آپ اگر دوائی نہیں کھائیں گے تو لازمی بات ہے اس کا برا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے. تو اس لیے اگر آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے خدا نہ خواستہ، تو پلٹ کے فوراً اس کی دوا توبہ ہے. بالکل. مجاز صاحب کہتے ہیں کہ رویوں کی بدصورتی کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ رویے اپنے ساتھ نہ گزریں، خود پر نہ گزریں، اپنے ساتھ نہ بیتیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ برا کر بیٹھتے ہیں، لیکن انہیں اپنے رویوں کی بدصورتی کا اندازہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. تو جو برا رویہ دوسرے کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، جب وہ اپنے یا اپنے عزیزوں کے سامنے آتا ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا گیا ہے. تب تک دیر بھی ہو جاتی ہے. وہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اگر وہ دنیا میں نہ رہا تو تلافی کی کیا صورت ہے مجاز صاحب؟ اصل میں اگر صحیح معنوں میں تو بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے بدلہ تو اللہ رب العزت اسی سے کہیں گے آپ نے. لیکن اگر آپ کی ایسی توبہ جو واقعی ندامت والی اندر سے قلبی توبہ ہوگی تو اللہ اسے کمپلسیشن دے دیں گے اور آپ کو معاف کر دیں گے. لیکن اس کے لیے توبہ وہی قلبی توبہ چاہیے، زبانی توبہ نہیں. اصل میں ہم یہاں سوچتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری اولادیں ہیں نافرمان، وہ ہماری پچھلی نافرمانیوں کا نتیجہ ہیں. کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ایسی کھیتی ہے کہ جو یہی کٹتی ہے ماں باپ والی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ماں باپ کے مؤدب ہوں اور آپ کی اولاد آپ کی مؤدب نہ ہو. جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. جو بہویں اپنی ساسوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہیں، آگے چل کے انہیں اپنی بہووں کا برتاؤ دیکھنا پڑتا ہے برا. ایسے ہی جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں انہیں اپنی بیٹیوں کی اذیتیں جھیلنی پڑتی ہیں. ذہنی اذیت آپ یہ دیکھیں کہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں نہ آئیں کہ جو اللہ نے، کیونکہ اس کائنات کو اللہ نے سائیکل کی طرح چلایا ہوا ہے، یہ گھومتی رہتی ہے اور وہ چیزیں ساری سامنے آتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے. مخلوق میں آپ جتنی آسانیاں، جتنی بھی آپ ان کے لیے سہولیتیں، محبتیں بانٹیں گے، آپ یقین کریں وہ پلٹ کے آپ کو مل جائیں. آپ لوگوں کو عزت دیں، آپ کو عزت ملنے لگے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے شروع کے 40 سال جو ہے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کیا، لوگوں کے کام آئے بہت. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ نبوت کے اظہار کے بعد بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، اس کے بعد بھی صادق و امین ان کی نظر میں بھی رہے، اس کا فائدہ ہی ہوا. تو آپ کو اپنے آپ کو پہلے ایمان والا ثابت کرنا ہوگا بعمل. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف زبانی کہتے رہیں اور آپ کے عمل وہ نہ ہو تب لوگ آپ کو ایمان والا مانیں گے، کیونکہ آپ کی ایکٹیویٹیز سے پتہ لگ جائے گا. تو ہماری ایکٹیویٹیز، اب ہٹلر نے اتنے لوگوں کو ختم کیا یہاں پہ، ایسا اسے بدلہ مل جائے گا. اگر اسی تکہ بوٹی بھی کر دی جاتی تب بھی اسے اس کا بدلہ نہ ملتا. اس کا مطلب آخرت ہے. ہمیں یہاں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں کہ یہاں ہم جو اعمال کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. تو یہ ہے مکافات عمل کہ اللہ رب العزت کے اس قانون کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے
اس قانون کے احتیاط ہمیں بہت کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ جب تم میری یاد سے غافل ہو جاتے ہو تب تمہیں پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک جگہ کہا تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں پریشانیاں آتی ہیں۔ سورہ قلم ہے 68 نمبر سورت، اس میں اللہ رب العزت نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس باغ والوں کی جو تباہی آئی تھی اس کے باغ پہ صرف سوچ پہ بھی عمل بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، تو اللہ ہماری نیتوں کو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اسے ہماری صورتوں سے کوئی نہیں لینا دینا۔ تو ہمارا قلب اگر صاف ہوگا اور اس میں ہمارے آخرت کی فکر ہوگی، ہم تو نوٹوں کے چکر میں لگے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ کروڑ اربوں خربوں سال کی زندگی منہ کھولے۔ اصل میں ہر چیز کا ایک لمٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات کی لمٹ ہماری موت ہے، زندگی کی لمٹ جہاں وہ ختم ہوئی اس کے بعد نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ قبر میں پہلی رات میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ یہ ہے مکافات عمل کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا نتیجہ طے کر دیا، ایک لمٹ طے کر دی، مطلب رک ہی نہیں سکتا وہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے بنا۔ لیکن جب تک آپ وہ لمٹ کراس نہیں کرتے، لمٹ آپ نے کراس کی تو نتیجہ سامنے آ جائے گا، ورنہ اللہ رب العزت نے مہلت رکھی ہے اس کائنات کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں اچھائی سے برائی کو ٹالوں گا، مطلب یہی ہے کہ آخرت میں پلس اور مائنس کیا جائے گا، آپ کی تمام اچھائیوں سے برائی کو گھٹا کے اس کے بعد پھر لاسٹ میں دیکھا جائے کہ اچھائی باقی بچی یا برائی، اس سے آپ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے اصل مقافات ہے۔ ان الحسنات یذهبن السیئات کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہی ہے پلس مائنس آخرت کا۔ ہم اس دنیا سے جوڑتے ہیں کیونکہ ابھی ہم جو ہے اللہ کے گناہگار بندے دنیا میں ہیں اور ہمارے پاس توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے اور کچھ سانسیں بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہیں، تو جو برائیاں، بھول چوک، غلطیاں، بے ادبیاں، خامیاں، کوتاہیاں سرزد ہو چکی، ان کو مٹانے کے لیے اریزر جو ہمارے پاس ہے وہ صرف نیکیاں ہیں۔ نیکیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، جب موقع ملے، جیسا موقع ملے انسان کو نیکیاں کر دینی چاہیے، نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پھیلتا ہے مجھے سے؟ اصل میں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق کیسی لے لے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں بات آتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک رائی کے برابر بھی صدقہ کیا ہوگا تو وہاں پہاڑوں کے برابر انہیں ملے گا۔ اس کی وجہ ان کی نیتیں تھیں۔ اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ وہ تو بڑے مزدور لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، اس وقت اتنی غربت تھی کچھ حد نہیں۔ چند کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ایک انصار صحابی نے، تو وہاں ڈھیر لگا پڑا تھا مال کا جو اور لوگوں نے لگایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے ڈھیر میں اس کھجوروں کو پھیلا دیا کہ یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے وہاں وہ سونے چاندی کے ڈھیر کے اوپر چند کھجوریں جو ساری رات محنت کر کے وہ صحابی لائے تھے، اللہ کی نظر میں ان کے لیے اگر کوئی 100 کروڑ کا مالک اگر 10 لاکھ روپے ڈونیٹ کر دے ان کی کیا ویلیو، اور جو آدمی جس کے پاس ہو ہی 10-12 لاکھ روپے اور وہ ڈونیٹ کر دے اللہ کے نام پہ، اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ آپ نے کیسے دیا، یہ نہیں دیکھی جائے گی کتنا دیا، آپ کی نیتوں کے حساب سے فیصلے ہوں گے۔ تو ہماری نیت ہمارے مکافات عمل کا نتیجہ ہے کہ جو ہم یہاں سوچیں گے، جو ہم یہاں کریں گے، اس کے بدلے میں ہمیں آخرت بھی اور دنیا بھی۔ یہاں بھی آپ کو یہی، آپ لوگوں میں جو چیزیں بانٹیں گے، آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے گھر میں پریشانیاں نہ آئیں، آپ کی اولاد نافرمان ہوگی، ایسی چوری ہونے لگیں گی، ایسے ایکسیڈنٹ ہونے لگیں گے۔ لازم میں نے تو بہت دیکھا ہے لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے بھی، کہ جو لوگوں کا خیال نہیں کرتے، مخلوق کا خیال نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ کو سب سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ کنبہ کہتا ہے اللہ اپنا کہ یہ جو مخلوق ہے میرا کنبہ ہے۔ اگر آپ کسی کے کنبے کے بندے کے ساتھ کچھ بھی غلط کریں گے کیا اسے غصہ نہیں آئے گا؟ ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں نا، جو حدیث آپ پیش کریں گے، جو اپنے لیے سوچو وہ سامنے والے کے لیے سوچو۔ تو وہ حدیث پاک صرف اسی لیے ہے کہ ہمیں لمحہ فکریہ دیا گیا کہ ہر عمل سے پہلے آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ اس کے بعد آپ کا کیا بننے والا ہے۔ لیکن کیونکہ غفلت میں زندگی جی رہے، آخرت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے اور کتنی ضروری ہے، تو اس وجہ سے ہمارے سارے عمل نیگیٹو زیادہ تر ہوتے ہیں۔ بس اللہ توفیق دے مجھے بھی اور سب لوگوں سننے والوں کو بھی کہ ہم اپنے پچھلے اعمال پہ نظر رکھیں اور آنے والی زندگی کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ اصل میں مکافات عمل یہ زندگی کا فیصلہ آخرت میں جو ہونا ہے وہ ہے۔ تو اس لیے یہاں ہم سدھر جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ہمارے لیے بہتر اور پازیٹیو فیصلے ہو جائیں۔ اصلاح ہو تو کیسے ہو مجاز صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ہم سدھر جائیں، ہم تو کہتے ہیں کہ سدھر جائیں، دنیا سدھرنے نہیں دیتی، دنیا یہ احساس نہیں دلاتی کہ تم غلطی پر ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گھر کے کسی فرد سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے توجہ دلانے کے بجائے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں
کہ نہیں ہمارا بیٹا تو غلط کر ہی نہیں سکتا، یا ہماری بیوی تو غلط کر ہی نہیں سکتی، ہماری بیٹی تو غلط کر ہی نہیں سکتی. یہ جو ایک احساس دلانے کا جذبہ تھا، غلطی پر یا کسی چیز پر تنقید کرنے کا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا، یہ اب آہستہ آہستہ مفقود ہو رہا ہے. اب لوگ ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے کسی پہ الزام نہیں دھرا، اس نے کسی کی جو ہے وہ غیبت نہیں کی، یا اس سے کوئی غلط فعل سرزد ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مکافاتی عمل کی یعنی اس کی راہ میں اصلاح کی راہ میں روڑا ہے. تو کیسے ہوئی ہے؟ یہ اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ آج لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے اس وجہ سے. ورنہ حق کا ساتھ دینا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اپنوں کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو اپنے خلاف خود کے یا اپنوں کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو تمہیں گواہی حق کی دینی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک فاطمہ نام کی لیڈی نے کوئی چوری کی تو وہاں یہ بات کہی تھی جب ان کے پاس سفارش پہنچی کہ یہ بہت بڑے قبیلے کی عورت ہے، اسے چھوڑنے نہیں تو رد و عمل کچھ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اور سفارش بھیجی گئی حضرت ان کے پوتے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضور نے جلال میں آگے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ہے اصل میں بات کہ آدمی کو حق کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ہم سوچتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کیسے انتظام کیے ہوئے ہیں، ہماری نیکیوں کا ہمیں کیسے بدلہ دیتا ہے. قرآن میں ایک سورت ہے سورہ کہف، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. اس میں دو جو چیزیں ہیں نا ان کے 3 قصوں میں، وہ بڑی اہم ترین چیزیں اس لیے ہیں کہ وہ آج کے ہمارے موضوع سے ملتی ہیں. آپ یہ دیکھیں جس بستی میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گئے ہیں کھانے کی تلاش میں، ان لوگوں نے انہیں کھانا نہیں دیا. وہاں انہوں نے لوٹتے ہوئے اس دیوار کو تعمیر کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہاں اس بستی میں 2 یتیم بچے ہیں، ان کا مال یہاں دبا ہوا ہے، ان کا باپ نیکوں میں سے تھا، تو وہ خزانے کی حفاظت کے لیے اس دیوار کو میں نے چنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اولادوں اور ان کے مال تک کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک بچے کا قتل کیا انہوں نے. جب ان سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے لاسٹ میں تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں اور یہ آگے چل کے ان کے لیے بہت پریشانی پیدا کرتا. تو اللہ رب العزت کی حکم سے میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے قتل کر دیا ہے، اس کے بدلے میں انہیں نیک اولاد دے دی جائے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں اور ہم اگر نیکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ ہمارے فیوچر کا انتظام کرتا ہے. ہم اگر چلے بھی گئے دنیا سے تو ہمارے بچوں کی اور ان کی دولت تک کا انتظام کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے مکافات عمل. اگر ہم ان چیزوں پہ نظر رکھیں اور قرآن کی ان آیتوں میں غور و فکر کریں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا. جس طرح میں نے اشارہ دلایا ناظرین اگر اسی طرح سے سورہ کہف کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ ہمیں یہی ملتا ہے. آخرت میں تو ملنا ہی ہے اللہ کی شان کے مطابق، لیکن یہاں بھی ہماری اولادوں کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت کی. وہ ماں باپ بوڑھے تھے اور وہ بچہ بڑے ہو کے ان کے لیے عزت خراب کرنے والا بنتا تو اللہ رب العزت نے ان کی عزت تک کی حفاظت کی ہے. بالکل وہاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم بندے جو ہیں وہ سوچ اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمارا رب جو ہے وہ تدبیر میں لگا رہتا ہے. بے شک تو کہیں تفکیر ہے کہیں تدبیر ہے. معاملہ رب کے حوالے کر کے انسان کو مطمئن اور بے فکر ہو جانا چاہیے کہ وہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. اور نیکی کا جو آپ نے راستہ دکھایا ہے کہ اپنا فرض ادا کرتے جائیں. ہاں سب انڈیویجولی کھڑے ہوں گے تو اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں، اپنی اصلاح کر لیں، جو ہو سکے ذخیرہ آخرت نیکیوں کی صورت میں جمع. اصل میں آج جو ہمارا حال ہے نا، ایک جملہ آخری میں کہہ دوں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندگی تو فرعون کی جینا چاہتے ہیں اور آخرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں. کیسے ہو جائے گا؟ اگر آپ گیہوں بوئیں گے تو آپ کو چاول کی فصل برآمد نہیں ہو سکتی. اگر آپ امرتسر کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو آپ ممبئی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ہے مکافات عمل کہ جیسا آپ کریں گے، جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ کاٹیں گے. بالکل. 2 کالرز ہیں مجاز صاحب. پہلے عاصمہ آپ سے مخاطب ہیں، شاہانہ آپ سے بات بھی کریں گے، تھوڑا سا انتظار. جی عاصمہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا 3 سوال ہے باجی، آپ تینوں دھیان سے سن کے اور تھوڑا دھیرے دھیرے جواب دیں. جی بہتر فرمائیے. پہلا سوال کیا ہے؟ یہ ہوئے کہ ہماری ساس ہے، ان کی پسلیوں میں پانی بھر گیا اچھا اور انہیں بخار بھی رہتا ہے، دوائی تو چل رہی ہے، لیکن آپ دعا اور دوا دونوں بتا دیجیے. بہتر. دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجاز صاحب جو بتاتے ہیں کہ منہ میں چھالے کے لیے سہاگا اور گلاب جل لگانا ہے، تو وہ گلاب جل کون سا لگانا، ہر کے گلاب یا وہ جو گلاب جل آتا ہے مارکیٹ میں؟ ٹھیک ہے. اور بتائیے تیسرا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ جو سردی زکام نزلہ ہمیشہ بنا رہتا ہے، اس کے لیے جو وہ کھجور بتاتے ہیں
वो पिन खजूर लेना है या जिसे छुआरे कहते हैं वो लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी शाहना साहबा, अब आपकी बारी, आप बताइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आप लोगों की दुआ में तासीर हो, हमारी अम्मी की तबीयत ठीक रहे, आप दुआ करिएगा। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या सवाल है? हेलो जी जी बहन बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि कुरान जब मुकम्मल होती है, जिसे हम मुकम्मल करने वाले हैं, अभी आखिरी पारा पढ़ रहे हैं, तो किसके मतलब किसको पहुंचाना चाहिए, किसके नाम फातिहा होगा, ये बता दीजिए। ठीक जी मुजाहिद साहब। कुरान पूरा करने के बाद तो पूरी उम्मत और अपने तमाम रिश्तेदार सबके लिए दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तुफैल में हमें कुरान मिला, नमाज़ें मिली, नेकियां मिली, सबसे पहले सवाब आप उन्हें पहुँचाएँ। उसके बाद फिर अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप सबसे पहले, उसके बाद बाकी रिश्तेदार, पूरी उम्मत के लिए सवाब पहुँचाया करें। अल्लाह बहुत बड़े हैं। असल में हम अल्लाह की शान को नहीं समझ सकते। हम अल्लाह को कुछ अपने से कुछ थोड़ी बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। अल्लाह बहुत वसअत वाला और बहुत बड़ा है। उसकी शान के हिसाब से उससे चीज़ें मांगा करें। पूरी कायनात के जितने लोग हैं सबके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भलाई मांगे कुरान पूरा होने के बाद। वालिदा के लिए दुआए सेहत। मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह उनके लिए, अल्लाह पाक उन्हें सेहत के साथ आप लोगों के सरों पर रखे। जी, पसलियों में पानी भर गया है। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि एक तो कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम दें। 3 काजू रोज़ दें उन्हें, किसी भी टाइम खा सकती हैं। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम या सलाम या अल्लाह 300 बार। और एक ये करें कि इतना चौड़ा नेफा सा सीलें, जैसे शलवार का या पजामे का नेफा होता है, उसमें लिप्टिस के पत्ते भर के और वो उनकी पसलियों में बांध दिया करें। इंशाल्लाह 1 महीने बांध दें, रात को सोते हुए, और सुबह को खोल के रख दें। 2-3 दिन में वो पत्ते बदल दिया करें, फ्रेश पत्ते भर दिया करें उसमें, सारा पानी सूख जाएगा, पसलियों का इंशाल्लाह। जी, अर्क़ गुलाब और गुलाब जल, क्या ये दोनों 2 चीज़ें हैं? हाँ बिल्कुल, अर्क़ गुलाब का मैंने बताया था। और ये तरीका भी दोबारा सारे नाज़रीन सुन लें जिनका मुंह आता है, मुंह में छाले पड़ते हैं, कि ग्लिसरीन के साथ खिला हुआ सुहागा पिसा हुआ मिला के वो लगाना है मुंह में। सुहागे को तवे पे डाल के खिला लें, और जब वो खिल जाए तो उसे ठंडा होने के बाद पीस के शीशी में भर के रख लें। थोड़ा सा सुहागा और थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला के वो मुंह में लगाएं छालों पे। और अर्क़ गुलाब अच्छी तरह से 1 घूंट मुंह में चलाएं और उसे निगल लें, और दूसरा घूंट अच्छी तरह मुंह में चलाएं और राल की तरह टपका दें। इंशाल्लाह 3-4 दिन में छाले ख़त्म हो जाएंगे। जो मैंने खजूर के बारे में इन्हें बता रखा है, वो 3-4 खजूर नहीं, बल्कि 1 खजूर में से गुठली निकाल के 5 काली मिर्च रख के वो रात को चबानी है, जिससे उन्हें छींकें ज़्यादा ना आए। और ज़्यादा नज़ला होता हो तो सरसों का तेल नाक में डाला करें 2-2 बूंद सुबह शाम। जी, 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन छोटी सी वजाहत ये मुजाहिद साहब, ये जानना चाह रही है कि खुश्क खजूर जिसे छुआरे कहते हैं वो लेना है या ताज़ा खजूर? नहीं, ताज़ा खजूर में। अच्छा, अर्क़ गुलाब और गुलाब जल ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? नहीं, अर्क़ गुलाब अलग चीज़ अलग है, है? गुलाब जल अलग चीज़ है। तो ये वो जानना तो मैंने चाह रहे हैं। अर्क़ गुलाब बोला है। अर्क़ गुलाब, पहले भी यही बोला था। असल में गुलाब जल भी ले सकती हैं, अर्क़ गुलाब भी ले सकती हैं दोनों अलग अलग। दोनों में फ़र्क आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लें। गज़ाला परवीन कोलकाता से। जी बताइए गज़ाला साहब, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। जब से ये बहुत दिन के बाद मेरा कॉल लगा है, जब से टीवी में आप लोग आती हैं ना, हम तब से हम देख रहे हैं। अल्लाह आपके हर लम्हे को इबादत में शुमार करे, जज़ाए खैर बनाए। जी बताइए। मेरे ना गर्दन में बहुत दर्द होता है, और मौलाना से ना बात करने के लिए उनको पहले सलाम बोलिए मेरा। सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, और आप लोग का बहुत शुक्रिया है कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। हम चक्कर तो नहीं आते इन्हें? मेरे सर में ना ट्यूमर है, पर पीछे से मेरे सर में दर्द होता है। अच्छा, सर में ट्यूमर है, सर में दर्द होता है। दर्द होता है, उसकी वजह से गर्दन में भी तकलीफ बता रही हैं। गर्दन में, मेरे गर्दन में दर्द मतलब होता है पूरे गर्दन में, इसीलिए हम डॉक्टर को दिखना तो MRI और CT स्कैन हुआ है ना, तो ट्यूमर निकला है मेरे सर में। चक्कर तो नहीं आते? चक्कर भी आते हैं आपको? नहीं, अभी चक्कर नहीं आते हैं। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द शिफा दे। ठीक है बहन, सवाल नोट कर लिया। रशीदा मुंबई से। जी बताइए आपका सवाल क्या है? रशीदा साहबा सुन पा रही हैं? रशीदा बहन, अगर हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि इंतजार नहीं कर सकी। जी मुजाहिद साहब, क्या करें, ट्यूमर भी है और हाँ, उन्हें ये चाहिए कि एक तो जैतून का तेल और कलौंजी का तेल बराबर मिकदार में मिला के 1-1 बूंद नाक में डाला करें सुबह शाम,
اس سے ٹیمور کو بھی فائدہ ہوگا, سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا. اس سے تھوڑی مرچیں لگتی ہیں ناک میں, لیکن برداشت کر لیں. 3 انجیر صبح کو نہار میں کھایا کریں. اگر شوگر ہو تو رات میں بھگو دیں, صبح پانی پھینک دیں اور انجیر کھا لیا کریں. 1 چمچ شہد گرم پانی میں کم سے کم 3 یا 4 بار کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں, اور آدھا چمچ یہ سفوف آدھے چمچ شہد میں ملا کے صبح شام کھایا کریں, بلکہ 3 بار لے لیں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, اور المحیی یہ لفظ پڑھتی رہیں, انشاءاللہ ٹیومر بنا آپریشن کے ختم ہو جائے گا. جی اب یہ بتائیں مجاز صاحب, عرق گلاب اور گلاب جل دونوں میں کیا اصل میں وہ کچھ بھاپ وغیرہ سے بنایا جاتا ہے. جو عرق ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, وہ کچھ 1-2 چیزیں مشینیں آتی ہیں, ان میں بھاپ دے کے نا انہیں, اور اس بھاپ کو پھر پانی بنا کے وہ عرق کہلاتا ہے کسی بھی چیز کا, چاہے سونف کا ہو, جیسے عرق بادیان کہلاتا ہے, ہر چیز کا اس طرح سے. اور گلاب جل کا جو ڈھنگ ہے وہ کچھ لوگوں کا الگ ہے, کچھ کا الگ ہے. کچھ تو نچوڑتے ہیں اور اس میں ایسنس جیسے بنا لیتے ہیں, اور کچھ لوگ گرم کر کے اس پانی کو جل بنا کے, مطلب اسے پانی کو ٹھنڈا کر کے اس کے بعد پھر کچھ پروسیس ہے, اس میں کچھ چیزیں ڈلتی ہیں. تو وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن فائدہ اس میں منہ میں دونوں کا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. جی اب یہ بتائیں کہ جب کھجور کی بات ہوتی ہے, سردیوں کا موسم آ رہا ہے, تو یہ مقوی غذا بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی دن صرف کھجور پہ ہی رہا کرتے تھے. تو کھجور جب چھہارے کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کیا اس کی افادیت کچھ کم ہو جاتی ہے؟ نہ, کھجور کی تو افادیت ہر طریقے سے بڑھنے کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن برابر تو میں کہہ ہی سکتا ہوں. طاقت بہت ہوتی ہے کھجور میں, چھوارے کی شکل میں بھی. لیکن جیسے تازی کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو اس کی بات ہی بالکل الگ ہے کہ آپ حضور کی سنت سمجھ کے اس کھجور کو کھائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا. بہترین وقت کیا ہے کھجور کھانے کا؟ کھجور ہر 24 گھنٹے بہترین وقت ہے, جب مرضی آپ کھائیں, کیونکہ سنت کی نیت سے آپ کھاتے ہیں. بالکل. ہم بات کر لیتے ہیں نور جہاں صاحبہ سے, نیٹور سے ہمارے ساتھ ہیں. جی نور جہاں صاحبہ فرمائیے. نور جہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میں نور جہاں بول رہی ہوں. میری بیٹی نا رات کو بہت چلاتی ہے کبھی کبھی. عمر کیا ہے؟ سوتے. عمر کیا ہے؟ عمر اس کی ہے 18 سال. کتنے سال؟ 18 سال. اچھا, وہ چلانے کا جو عمل ہے اس میں کچھ کہتی بھی ہے؟ وہ غصہ کرتی ہے؟ نہیں کچھ نہیں, ایسے ہی کبھی کبھی چلاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, اس طرح سے. اچھا یہ بتائیے, اسے غصہ آتا ہے؟ غصہ بھی بہت آتا ہے اس کو. چلیے ٹھیک. سالار بھائی استقبال ہے آپ کا, فرمائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی باجی سوال دو ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے 20-22 دن سے جو ہے تو رائٹ کی آنکھی جو ہوتی ہے تو اس کے اندر 15 یا 20 منٹ کے لیے بالکل دکھتا ہی نہیں ہے, پھر گھنٹے 15-20 منٹ کے بعد میں پھر جیسے پہلے جیسے دکھتا تھا ویسے ہی دکھتا ہے. دواخانے میں دکھایا ہوں, لیکن دواخانے میں بتایا کہ آنکھی میں تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو MRI کرنا پڑے گا, ہو سکتا نس کا کوئی فالٹ ہو. اور دوسرا سوال یہ باجی کہ جیسے خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. بہتر, تھوڑا سا انتظار. پہلے جو آنکھ کا معاملہ ہے وہ کیا ہے مجاز صاحب؟ ہاں, ان کی نسوں میں کچھ مجھے لگ رہی ہے پرابلم. جس طرح سے بتاتے ہیں کہ دوبارہ سے ٹھیک ہوتا ہے. خون کا سرکولیشن جو ہے نا کئی بار رکتا ہے تو انہیں نظر نہیں آتا اس حساب سے, اور سرکولیشن صحیح ہو جاتا ہے بلڈ کا تو پھر وہ نظر آنے لگتا ہے. انہیں کشت شیری لینی چاہیے, کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم, اور 3 کاجو سفید کاجو لیں, اور سونف جو ہے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, اور 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام. اللہ نور السماواتی قرآن کی ایک آیت ہے, یہ اس کا ورد کریں کم سے کم 1 تسبیح, اور ہر نماز کے بعد درود شریف کا دم کیا کریں آنکھوں پہ. تمام ناظرین ڈھنگ بھی سیکھ لیں, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. نماز کے بعد نماز والا درود شریف پڑھا, دونوں انگلیاں جوڑی شہادت والی, اور اس طرح پھونک ماری اور آنکھوں پہ پھیر لیا ایک بار بس, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار سالار بھائی.